प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको ख़वातीन बाइबल के सेट पर खुशामदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने एक बार फिर से ये मौका फ़राहम किया कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुदावंद में शाद और आबाद हैं। हालेलुया। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रही है कि हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके लिए बाइस बरकत साबित हो सकें। हम ऐसे गेस्ट को आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं जिनके वसीला से खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करता है, जिनके वसीला से लोग जो हैं वो बरकत पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदा उनकी खादमा एवेंजलिस्ट नसीम सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर जी वेलकम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सिस्टर महविश आपका। और सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद गवाही टीवी की और आपकी कि जिन्होंने ख़वातीन बाइबल के सेट पर मुझे इनवाइट किया ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म के वसीला से खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को आप सब तक पहुंचा सकूं। इन सारी बातों के लिए अपने खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर जी, हम भी आपके थैंकफुल हैं। और मैं चाहूँगी, आपसे गुजारिश करूँगी कि ज़रूर आप हमारे गेस्ट को अपने बारे में बताइएगा, अपनी खिदमत के बारे में बताइए। जी ज़रूर। मेरा नाम सिस्टर नसीम सरफराज है और मैं क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल चर्च जो है वहाँ पे एज ए एवेंजलिस्ट खिदमत कर रही हूँ। और वुमेन मिनिस्ट्री में खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड मिनिस्ट्री में खुदावंद के फजल से खुदा ने बाइबल टीचर के तौर पर खुदावंद मुझे वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं छोटे बच्चों में खुदावंद के कलाम को जो है बयान कर सकूँ। आमीन। ज़बरदस्त सिस्टर जी, आपकी खिदमत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है यकीनन, क्योंकि यही हमारी खिदमत है। जिस तरह आपने कहा कि बच्चों में खुदा मुझे इस्तेमाल करे, और यही जनरेशन है जिस तरह वुमेंस में भी खुदा आपको इस्तेमाल करे और बच्चों में भी। और मैं कहती हूँ कि बच्चों में जो एक खिदमत है, ये वो बीज है जो हम आज बोएंगे और कल जो है ना हम इसका फल हासिल करेंगे, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो कल की लीडरशिप है। अगर हमने अपनी लीडरशिप को आज से ट्रेन करना शुरू किया तो शायद यही वो लीडर्स होंगे कि जो हमारी कौम का फ़ख्र होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड मिनिस्ट्री को सिस्टर जी इस तरह ब्लेस करे, आपके चर्च को, आपकी वुमेन मिनिस्ट्री को खुदा बढ़ाए। व्यूअर्स, हम आपको बताते चले कि आज का जो टॉपिक है जो हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, ये टॉपिक अगर हम इस वक्त गौर करें इस बात पर कि हर जगह अफरा तफरी है, हर जगह एक अजीब सी दौड़ है, हर जगह गहमा गहमी है, हर जगह घरानों में, ख़ानदानों में, हर तरफ हमें एक अबतरी और एक ऐसा माहौल जो है वो नज़र आता है कि जो हमें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि कुछ होने वाला है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने को हैं वो आखिर ज़माना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब पहली आयत से मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। अगर आप कोई भाई हैं, बहन हैं, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी लम्हात के लिए अपने बिस्तर में, अगर आप बिस्तर से निकलिएगा, अगर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिएगा। जो जो हवाला जात हम निकालें, आप हमारे साथ चंद लम्हात के लिए खुदा उनके ज़ुरी में बैठिएगा। 3 बाब की पहली आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब पहली आयत में यूँ मरकूम है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, डीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वज़ाहत तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा कर। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुने जाने और इसे कबूल किए जाने के वसीला खुदा में बरकत बख्शे। सिस्टर जी, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो इस तमाम ये जो कैटेगरी के लोग हमें बताए गए हैं, ये सारे लोग हमें इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं।
تو آپ بتائیں کہ کیا جس دور میں ہم قدم رکھے ہوئے ہیں، کیا یہی وقت ہے جس کے بارے میں بائبل بار بار ہمیں الرٹ کرتی ہے، بار بار اویئرنیس دیتی ہے، بار بار ہمیں جو ہے نا اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ اخیر زمانہ میں یہ کچھ ہوگا؟ تو آپ بتائیں کہ یہی وقت ہے جو اخیر وقت جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں؟ جی سسٹر، بالکل آپ نے خدا کے پاک کلام میں سے جو حوالہ پڑھا ہے یہ بالکل 100% بات درست ہے کہ ہم اخیر زمانہ میں داخل ہو چکے ہیں. اور بائبل مقدس میں جس طرح اخیر زمانہ میں آپ نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ جن جن لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آپ اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں تو واقعی ایسا ہی ہے. ایسے ہی لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے تو کوئی اس میں احسان نہیں آپ نے ہم پر کیا، یہ ماں باپ ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے. انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتا، حالانکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کریں. لیکن آج کا انسان اتنا سیلفش ہے، اتنا خود غرض ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچنا بھی وہ گوارا نہیں کرتا. زر دوست ہے تو پیسے سے دوستی یاری، پیسہ دین ایمان ہے لوگوں کا، رشتے ناطے، خدا، ان ساری چیزوں کا آج کے دور میں انسان جو ہے وہ بھول چکا ہے. شیخی باز ہیں، اپنے مغرور ہیں، بدگو ہیں، برائیاں کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ایک دوسرے کی ناشکرے ہیں. خدا نے سب کچھ دیا ہوتا ہے پھر بھی ناشکرا پن، شکر گزاری لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے. نہیں کہتے کہ خداوند تیرا شکر ہے، آپ ہمیں اچھا کھانے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے دیتے ہیں، آپ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے. شکر گزاری لوگوں کی زندگی میں سے ختم ہو گئی ہے. ناشکرا پن ہے، ناپاک ہے، طبعی محبت سے خالی ہے. کہ انسانیت انسان کے اندر ایک ہوتی ہے نا، مطلب وہ چیزیں آج نظر نہیں آتی، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بالکل ایسا بڑھ چکی ہے. اخیر زمانہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. کشف کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. خداوند یسوع مسیح آج دروازے پہ کھڑے ہوئے کھٹکھٹا رہے ہیں. ایک شخص اگر دروازے پہ کھڑا ہے نا تو اس کو اندر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. خداوند دروازے پہ کھڑے ہوئے کھٹکھٹا رہے ہیں. آج ہر ایک زندگی کے دروازے پر خدا کھٹکھٹا رہے ہیں. خدا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کا دروازہ خدا کے لیے کھولیں تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں آئیں، ہمارے ساتھ فیلوشپ رکھیں، ہمارے ساتھ رفاقت رکھیں اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، چینج آئے. جیسے خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے ہم ویسے بنیں. خدا سے محبت کرنے والے، خدا کا خوف رکھنے والے، خدا کے کلام کا لحاظ رکھنے والے. یہ جس طرح سے فہرست یہاں پہ خدا کے پاک کلام میں پولس رسول نے روح کی رہنمائی میں جو ہے یہ لکھی ہے کہ لوگ سنگ دل ہوں گے، تہمت لگانے والے، تند مزاج، بے ضبط، گھمنڈ کرنے والے، مغرور. تو ارد گرد ایسے ہی حالات ہیں. لوگ اتنا پراؤڈ کرتے، اتنا مغرور لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہے، اچھی ایجوکیشن ہے، روپیہ پیسہ ہے، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. اللہ دوسروں کو حقیر جاننا بھی گناہ ہے. اللہ خدا کے کلام میں لکھے کہ خدا مغروروں کا آپ مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ غرور کو پسند نہیں کرتا. ہمارا خدا حلیم اور دل کا فروتن ہے. خداوند ہمارے حلیم اور دل کے فروتن ہے. خداوند کہتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. اگرچہ وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے لیکن خدا پراؤڈ نہیں ہے، خدا مغرور نہیں ہے. خدا جب آسمان سے زمین پر نگاہ کرتا ہے تو وہ حلیمی اور فروتنی سے نگاہ کرتا ہے. خدا چاہتا ہے اس کے لوگ بھی اسی کی مانند ہوں. خدا کو مغرور لوگ، گھمنڈی لوگ پسند نہیں ہیں، جو اپنے آپ پر، اپنے تعلقات پر، اپنے روپے پیسے پر اور فخر کرتے ہیں. خدا چاہتے ہیں کہ خدا کا فخر جو ہے وہ خدا کے لوگوں کا فخر خدا کا کلام ہو، خدا کی صلیب ہو. اور سسٹر جی واقعی میں جب ہم خدمت کے اس فیلڈ میں جب نکلتے ہیں اور گھرانوں میں یقیناً آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، اور یقیناً یہ تمام جتنے بھی لوگوں کا ذکر مقدس پولس رسول کر رہے ہیں یہ تمام لوگ آج ہمیں اپنے ارد گرد ہی نظر آتے ہیں. اور یہ اس بات کا ایک پروف ہے کہ واقعی ہی میں یہ وقت جو ہے اخیر ہے. یہ اخیر وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور جب اخیر لفظ آتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تب سے ہم نے کچھ گیتوں میں بھی اس وقت لفظ کو سنا ہے کہ دن جو ہے وہ اخیر ہیں. تو میں چاہتی ہوں آپ ہماری ویورز کو بتائیے گا کہ آخر اخیر زمانہ، اخیر کا جو مطلب ہے اخیر زمانہ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ جی سسٹر، علم الآخرت کے لیے یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے نا
وہ استغاثوس ہے، یعنی آخری، اور لوگاس موضوع یعنی کہ آخری زمانے کے بارے میں تعلیم. تو جیسے کہ علم الآخرت آخری زمانے کے بارے میں علم کے حوالے سے جو تعلیم ہے، اور خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے ان ساری باتوں کے بارے میں بتاتا ہے. خداوند جیسے ابھی آپ نے حوالہ پڑھا تموتھیوس کے خط کا کہ آخر زمانے میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے. اور جب ہم مزید بائبل مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اپنے شاگردوں کو بتایا تھا لوکا کے انجیل کے 21ویں باب میں کہ آخر زمانہ جب آئے گا تو نشانیاں خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر بیان کی تھیں کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بھوچال آئیں گے، کال آئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے نکلا ہوا جو ایک ایک لفظ ہے آج وہ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا. جو خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے، خداوند کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، سو خداوند نے جو نشانیاں بتائی ہیں آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ایسا ہی ہے. قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، کال پڑ رہا ہے، بھوچال آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور آسمان پر عجیب عجیب نشان جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. یہ بھی خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر عجیب عجیب نشان ظاہر ہوں گے. کیونکہ لوکا کے انجیل کے 21ویں باب میں ہی خداوند نے آخر زمانے کی نشانیاں 10ویں اور 11ویں آیت میں بیان کی ہیں جو کہ آج کل پوری ہو رہی ہیں. جب ہم اس کی 34ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اسی باب کے اندر خداوند ہمیں الرٹ کرتے ہیں. آپ لوکا کے انجیل کے 21ویں باب کی 34ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھے کہ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے. آپ دیکھیں یہاں خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے کہ تمہیں خبردار ہونا ہے. وہ دن جو چور کی طرح آنے والا، وہ دن جو خدا کے غضب کا دن ہے، جب وہ اچانک اس دنیا کے رہنے والوں پر آئے گا تو یہ پھندے کی مانند ہوگا. خدا کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمیں خبردار ہونا ہے. ایسا نہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک خماری، پیسے کی خماری آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور نشہ بازی آپ دیکھیں ارد گرد کتنا یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. خدا کا کلام جب کہ خبردار کرتا ہے کہ ہمارے دل خمار سے بچے ہوئے ہوں، نشہ بازی سے اور اس زندگی کی فکروں سے. آج دیکھیں کہ زندگی کی فکروں نے ہی انسان کو سست بنا دیا. انسان روٹی کمانے میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ نے بجا کہا بالکل، اور بڑا خوبصورت طریقے سے سسٹر آپ بتا رہی ہیں. اور ایسا ہی ہے، بہت سے لوگوں سے جب وجہ پوچھی جائے کیوں نہیں آئے تو دنیا کی جو مصروفیات ہیں ان میں سے ایک مصروفیت کو آگے رکھتے ہیں کہ جی ہم اس وجہ سے نہیں آئے. سو ویورز آپ کہیں مت جائیے گا، یہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دا لارڈ. خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. ونس اگین ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پھر سے خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں. جن ویورز نے ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بڑا زبردست طریقے سے خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. اخیر زمانہ جو میری اور آپ کی دور حاضرہ کی جو کلیسیا ہے، موجودہ جو کلیسیا ہے، اس وقت کی ایک ضرورت، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک اہم ضرورت ہے یہ ٹاپک جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. تو خداوند کی خادمہ بڑے احسن طریقے سے ہمیں سمجھا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں. تو میں چاہتی ہوں جی سسٹر جی اور زیادہ اس ٹاپک پر روشنی ڈالیے گا. جی سسٹر، جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ خداوند کا کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست نہ پڑ جائے. بہت سارے لوگ ہیں وہ سنڈے والے دن چرچ نہیں جاتے، جاب پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، یا بہت ساری خواتین گھر میں کاموں میں لگی رہتی ہیں کہ ہمیں کپڑے دھونے ہیں، ہمیں دنیا داری کے کام کرنے ہیں. وہ سبت کے دن کو، خدا کے اس پاک مقدس دن کو اتنی ویلیو جو ہے وہ نہیں دیتے.
تو زندگی کی فکروں میں ان کے دل سست ہو چکے ہیں، وہ خدا سے، خدا کی ہیکل سے، خدا کے کلام سے وہ دور ہیں. جبکہ آپ خدا کا پاک کلام پڑھیں تو یسائی کے صحیفے میں خداوند کہتے ہیں کہ اگر تو سبت کے دن کو عزیز رکھے اور اس کی تعظیم کرے اور اس میں تو اپنا کاروبار نہ کرے، اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، تو خدا کہتا ہے، خداوند فرماتے ہیں میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے کر جاؤں گا. ہمیں خداوند کے دن کو جو سبت کا دن ہے اسے پاک مانا ہے. خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ تو سبت کے دن کو پاک مانا. 6 دن خدا نے ہمیں دیے کام کاج کرنے کے لیے، پر 7واں دن خداوند کا دن ہے، وہ پاک دن ہے، وہ مقدس دن ہے. ہم بھی سارے کاموں کو چھوڑ کر خداوند کی ہیکل میں ہم جائیں، خدا کی عبادت کریں، اس کی ورشپ کریں، اور خدا کی ان بلیسنگز کو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھی انہیں ریسیو کرنے والے ہوں. اور سسٹر، جیسے کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ اخیر زمانہ کی نشانیاں جو خداوند یسوع مسیح نے لوکا کے انجیل کے 21ویں باب میں 10ویں 11ویں آیت میں بیان کی، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. پھر ہم نے 34ویں آیت پہ دیکھا کہ خدا کا پاک کلام ہمیں خبردار کرتا ہے. اسی کے ساتھ جب ہم 36ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورت پیاری بات جو ہے کہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں ملتی ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے لوکا کے انجیل 21ویں باب کی 36ویں آیت میں، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. کتنی خوبصورت بات ہے ان سارے حالات اور واقعات میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے ہم ان ساری ہونے والی باتوں سے، آفتوں سے بچ سکتے ہیں، اور کیسے ہم ابن آدم کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے. پھر ہی ہم ان ساری ہونے والی آفتوں، مصیبتوں سے بھی بچ سکیں گے، اور ہمیں خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کا، رہنے کا بھی جو ہے وہ شرف حاصل ہوگا. سو خدا کا کلام ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہنا ہے. جیسے کہ پولس رسول افسیوں کے خط کے 6 باب میں کہتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو. ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم بہنیں ہیں، ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، گھر کے کام اور اتنی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. سو ہم بہنیں یوں کر سکتے ہیں، ہم کچن میں کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے ہم کچن میں جو ہے وہ گیت لگا لیں، اپنے موبائل پہ کوئی خدا کا پاک کلام ہے ہم وہ لگا کر، تاکہ خدا کی پریزنس بھی آئے اور ہم اپنے کاموں میں بھی لگی رہیں. اور ہم ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے ہیں. ہمارے بھائی حضرات ہیں، وہ اگر جاب پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں دعا کر سکتے ہیں. وہ پولس رسول کی بات کہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا، یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے ہم سفر کرتے، آتے جاتے، کام کاج کرتے ہوئے ہم دل ہی دل میں اپنے خداوند کو پکار سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم خداوند میں بیدار رہیں گے. اور خدا کا کلام ہمیں پولس رسول کے اگر جب خط پڑھتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں گاہے بگاہے پولس رسول یہ نصیحت کرتے ہیں کلیسیاؤں سے کہ بلا ناغہ دعا کرو. دعا ہی وہ ایک کنجی ہے جو آسمان کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اور یہ دعا ہی ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ان ساری ہونے والی آفتوں، مصیبتوں سے دعا ہمیں بچا سکتی ہے. آج صبح جب میں بائبل اسٹڈی کر رہی تھی نا، تو ایک بڑی خاص آیت جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں سے میری نظر سے گزری. حالانکہ بہت بار خدا کا پاک کلام پڑھا ہے، لیکن آج میں نے ایک بات یہ سیکھی. پہلا تھسلنیکیوں اس کے 2 باب کی 13ویں آیت میں پولس رسول خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ بلا ناغہ خدا کا شکر ادا کرو. جہاں پہ بلا ناغہ دعا کی بات ہے تو وہ بلا ناغہ خدا کا شکر ادا کرو. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو بلا ناغہ خدا کی شکر گزاری کریں. جی پہلا تimotheus 2 باب کی پہلی آیت میں جس طرح خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ پس میں التماس کرتا ہوں کہ مناجاتیں، دعائیں، شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائے. سب آدمیوں میں ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ہماری کلیسیا کے لوگ ہیں، سب آدمیوں کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. اور آج جب ہم اپنے سے کسی کو دیکھتے ہیں ترقی کرتا ہوا یا کھاتا پیتا ہوا تو بہت کم ہم شکر گزاری کر پاتے ہیں. لوگ حسد سے بھر جاتے ہیں. جبکہ آپ یقین کریں، میں یہاں پہ خدا کا پاک کلام میرے سامنے، آپ یقین کریں جب بھی میں اپنے کسی ایسے بہن بھائی کو جنہیں خدا نے بڑی برکت دی ہوتی ہے، آپ یقین کریں میں دل سے خوش ہوتی ہوں، میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. خداوند میں آپ کو شکر کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس بھائی اور بہن کو برکت دی ہے. خداوند ہمیں بھی دیجیے. وہ کہتے ہیں نا، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، بجائے حسد کرنے کے ہم خوش ہوں. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں، شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، یہ برکت آپ نے ہمارے اس بھائی بہن کو دی ہے، خداوند آپ ہمیں بھی دیجیے. بڑا زبردست طریقے سے آپ نے جو ہے بیان کیا ہے. اور بائبل مقدس میں جس طرح سسٹر آپ بتا رہی تھی کہ واقعی میں
یہی جو وقت ہے وہ اخیر وقت ہے، یہی وہ اینڈ ٹائم ہے جس کے بارے میں بار بار خدا کا کلام جو ہے ہمیں اویئر کرتا ہے، ہمیں جو ہے اس بات کی خدا بار بار یقین دہانی دلاتا ہے۔ اور یہاں پر میں غور کر رہی تھی کہ جب ہم پیدائش کی کتاب میں سسٹر جی دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں جب خدا نے دنیا کو بنایا، جب خدا نے پوری دنیا کو تخلیق کیا، تو خدا نے ہر ایک چیز کو دیکھ کر یہ کہا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن جیسے ہی گناہ جو ہے وہ دنیا میں انٹر ہوا ہے، اور جیسے ہی گناہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اس دنیا میں، تو پھر بائبل مقدس ہی میں لکھا ہے کہ وہ زمین بھی لعنتی ہو گئی، اور ہر ایک جو چیز ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ابتری سی جو ہے اس دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ جو عدن ایک سکون کی جگہ کہلاتی تھی، وہی عدن جو ہے اب ایک ابتری سے بھرا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے جب ہم نوح کے دور میں آتے ہیں، تو نوح کے دور میں بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سسٹر جی لکھا ہے کہ جب بدی عروج پکڑتی گئی، جب بدی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اس کا بھی نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ بکھر گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ صرف نوح اور نوح کی جو فیملی ہے وہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ ہم بچپن میں گیت گایا کرتے تھے، صرف 8 لوگ بچ سکے۔ واقعی ہی میں، اور تو میں سوچ رہی تھی اس بات کو، میں آپ سے شیئر بھی کر رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوح کے دور کی جو بدی ہے، آج کے دور کی جو بدی ہے، یہ اس وقت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ بدی شاید اتنی زیادہ گھمبیر نہیں تھی جتنی آج کے دور کی جو ایک سخت دلی ہے، ایک جو گھمنڈ ہے، غرور ہے، اور گناہ کی جو ایک کیا کہنا چاہیے، گناہ کی جو بھڑاس ہے، گناہ کا جو ایک لیول ہے، وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ شاید نوح کے جو دور کے لوگ ہیں وہ بھی، مجھے لگتا ہے، میرا ایسا خیال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اوتھینٹکلی یہی بات ہے، میں اپنا اوپینین بتا رہی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دور کی بھی بدی اتنی زیادہ بلند نہیں تھی۔ اور میں غور کر رہی تھی کہ کس طرح بار بار ہم جس حوالہ کو دیکھیں تو اینڈ ٹائم خدا ہمیں یاد کرواتا ہے، ایک اخیر زمانہ کے بارے میں خدا ہماری جو ہے نا نظر کو لے کر جاتا ہے کہ یہ وقت بالکل اخیر ہے، ہم اینڈ ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی اس بات کو کہ اگر نوح کی بات کو ریجیکٹ کرنے والے اس تباہی سے نہیں بچ سکے، اگر اس وقت جو لوط کی بات پر غور نہیں کر سکے، ابراہیم کی بات پر غور نہیں کر سکتے، یا پھر جس طرح سے ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے الرٹ دیا، خدا نے اویئر کیا، اور انسان نے اس کو جو ہے اس موقع کو گوا دیا، اور نبیوں کے وسیلہ جب خدا نے بات کی تو لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ لیکن آج جو ہم سے بات کرتا ہے، جو یہ فرماتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اگر خداوند یسوع المسیح جو ہمیں بار بار جو ہے وہ ہمیں ڈراتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے، بلکہ وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے بائبل مقدس میں، جس طرح خدا کی بندی بیان کر رہی تھی کہ واقعی ہی میں یہ اخیر زمانہ ہے۔ اور یسوع مسیح جب بیان کرتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائم ہے، اس کا مطلب کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں، جتنا بھی انسان جو ہے وہ بدی کر چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ سسٹر جی آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح آج دور ہمیں تیزی سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، یسوع نے کب آنا ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ وہ تمام نشانیاں، وہ تمام نشانات پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی میرے بزرگ ہیں، اگر کوئی میری نوجوان بہن ہے، بیٹی ہیں، کوئی بچے ہیں آپ اس وقت جو واچ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو یہ وقت بہت قریب ہے، ہم بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت خدا یسوع مسیح کی آمد ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل میں یہ لکھا ہے اس دن کی جو تاریخ ہے، جو سن ہے، جو مہینہ ہے، وہ مینشن نہیں ہے، لیکن ہاں بائبل مقدس یہ بار بار بتا رہی ہے۔ سسٹر جی آپ ایک حوالہ شیئر کر رہی تھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم اپنے ویورز کی نظر اس حوالہ کو پیش کریں۔ جی خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا،
اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ جی سسٹر، مقدسین کی آخری جو منزل ہے وہ نئی زمین اور نیا آسمان ہے، پریز دا لارڈ، اور بدکاروں کی آخری منزل جو ہے وہ جہنم ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ جی، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام جو ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے اندر جو ہے ہمیں ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، ہر مشکل کا حل ملتا ہے، اور ہر گناہ کے بارے میں خدا کا پاک کلام جو اس کا حل ہمیں بتاتا ہے۔ جہنم کے بارے میں بھی خدا کا کلام ہمیں ڈیٹیل سے بتاتا ہے۔ جب ہم شان و شوکت سے رہتا تھا لیکن اس امیر آدمی کا نام مینشن نہیں کیا گیا، لیکن غریب شخص اس کا نام جو ہے وہاں پر مینشن کیا گیا کہ وہ غریب لازر تھا۔ حالانکہ اس امیر آدمی کے پاس بڑی دولت تھی، وہ شان و شوکت سے رہتا تھا، اچھا کھاتا پیتا تھا، مہین کا تانی کپڑے پہنتا تھا، لیکن اس کا نام خدا کے کلام میں درج نہیں ہے۔ لیکن غریب لازر کا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرنا تو سب نہیں ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، دونوں کا انجام یہی ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہر ایک شخص کی آخری منزل یہی ہے۔ مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے تو بائبل اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے، اور اگر کوئی خدا کے آرام یا فردوس میں جاتا ہے تو خدا کا کلام تفصیل سے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اس امیر آدمی اور غریب لازر کی اس تمثیل کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں عالم ارواح کے بارے میں، کہ جب امیر آدمی مر کے وہاں پر جاتا ہے تو وہ پانی کی ایک بوند کو وہاں پہ ترس رہا ہے۔ وہ باپ ابراہیم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ لازر سے کہے کہ اپنی انگلی کا سرا تر کر کے میری زبان پہ یہ رکھے۔ وہ پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے، اور عالم ارواح میں آپ دیکھیں کہ وہ تڑپ رہا ہے، لیکن جو غریب لازر ہے وہ وہاں پر تسلی پائے ہوئے ہے، آرام کی جگہ میں ہے۔ مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کوئی جہنم میں چلا جاتا ہے، خدا کے کلام میں مرکز کے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی آگ کبھی نہیں بجھے گی، وہاں کا کیڑا جو ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، اور انسان جو ہے وہ بھی وہاں پر نہیں مرے گا۔ انسان ہمیشہ سبدی آگ میں جلتا رہے گا، وہاں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی مرنے کے بعد اس بری جگہ پر جائے۔ سسٹر، میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی گواہی یہاں پر دینا چاہوں گی کہ کس طرح سے خدا نے میری زندگی کو تبدیل کیا۔ میں جب ابھی خداوند میں اتنی میچور نہیں تھی تو مجھے ایک خواب آیا۔ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ خداوند تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا انصاف ہو رہا ہے، اور جب میرے نام کی کتاب کھولی گئی ہے تو خداوند نے جو ہے یہ کہا کہ اس کو جو ہے پکڑ کے آپ لے جاؤ، اور اس کا تو نام کتاب حیات میں نہیں ہے۔ فرشتوں کو آرڈر کیا کہ اسے آ کے اس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ 2 فرشتوں نے آئے، یہاں سے مجھے دائیں بائیں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اور میں خواب میں اتنا رو رہی ہوں۔ میں خداوند سے کہہ رہی ہوں کہ خداوند پلیز مجھے ایک موقع آپ دیں، ایک موقع دیں، میں آپ کے خداوند میں آپ کے کلام پر عمل کروں گی، خداوند میں آپ کی تابعداری کروں گی، خداوند ایک موقع مجھے دیجیے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میری آنکھ کھلی، میری آنکھوں سے اتنے آنسو جاری تھے، اور میں اتنی خوش، میں نے اٹھ کر دعا کی، میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے، یہ خواب تھا ایک، آپ نے مجھے وہ موقع دے دیا، آپ نے میری دعا سن لی، آپ نے میری ریکویسٹ سن لی، اور خداوند میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے پاک کلام کو پڑھوں گی۔ اور پڑھتی تو تھی لیکن عمل نہیں تھا۔ میں نے کہا خداوند میں آپ کے پاک کلام پہ عمل کروں گی۔ اس خواب سے میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ میں نے خدا کے کلام کو پہلے بھی پڑھتی تھی، پھر اور پڑھنا باریک بینی سے شروع کیا، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور پھر خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اپنی پہچان دی، اپنا ڈر، اپنا خوف خداوند نے دیا، اپنی خدمت دی، اپنی خدمت کے لیے خداوند نے چنا۔ ایک اور میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ
میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے، میرے ہسبینڈ جاب پہ تھے، سردیوں کے دن تھے، تو میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے اپنے بچوں کو لے کے سوئی ہوئی تھی. رات میں شاید لائٹ چلی گئی، اچانک میری آنکھ کھلی تو اتنا گھپ اندھیرا تھا کمرے کے اندر کہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی. میں ٹٹول کر اٹھی، دروازہ کھولا، اتنی گہری تاریکی سے میرا دل اتنا گھبرایا. اور خدا کے پاک کلام میں سے میں نے پڑھا ہوا تھا کہ عالم ارواح کی تاریکی جو ہے وہاں پر گہری تاریکی ہوگی. اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا، میں نے کہا خداوند میں عالم ارواح کی اس گہری تاریکی میں کبھی نہیں جانا چاہوں گی، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. خداوند میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں جب اس دنیا سے کوچ کروں تو خداوند میں آپ کی بادشاہی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں اس عالم ارواح میں جہاں گہری تاریکی ہے خداوند میں وہاں نہیں جانا چاہتی. اور زبور 90 میں مرد خدا موسیٰ بھی کہتا ہے کہ خداوند ہمیں دل بخش، ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا. اور میں سمجھتی ہوں جتنے بھی خداوند کے بلیورز ہیں، فالوورز ہیں، ان کو جو ہے وہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، خدا ہمیں دل دے، ہمیں اپنی زندگی کے دن گننا سکھا خداوند، تاکہ ہم اپنی آخرت کو جو ہے وہ کبھی نہ بھولیں. کیونکہ دنیا کا اخیر جو ہے وہ ہونے والا ہے، کسی وقت بھی خداوند آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی انسان کا بلاوا آ سکتا ہے. سو ہم ہر وقت تیار رہیں، جاگتے اور دعا کرتے رہیں، بیدار رہیں خداوند میں ہم. پریز دی لارڈ. بہت زبردست طریقے سے سسٹر جی آپ نے بیان کیا. اور یقیناً ویورز بے شک کہ وقت جو ہے وہ ہمارے جتنا ایپیسوڈ کا وقت ہے اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے سسٹر بیان کر رہی تھی، واقعی ہی میں جب ہم اس دور میں اس وقت میں رہتے ہیں تو ہم وقت کا بڑا ایک دھیان رکھتے ہیں، ایک بڑا خیال رکھتے ہیں کہ وقت ہوا جا رہا ہے، اسکول کا وقت ہو رہا ہے، کالج جانا لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن کہیں میں اور آپ آسمان کی اس بادشاہت کے لیے لیٹ نہ ہو جائیں، کہیں وہ دروازہ خداوند یسوع مسیح بند کر کے یہ نہ کہہ دے کہ اے میری بیٹی، یا مجھے میں کبھی تجھ سے واقف ہی نہ تھا، میری نظر سے دور ہو جاؤ. کاش کہ میں اور آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے کبھی لیٹ نہ ہو. یہ اخیر وقت ہے. اگر ہم نے آج یسوع مسیح کے حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ دیر ہو جائے گی. سو کیوں نہ بغیر دیر کیے آج رات اس وقت جس وقت بھی آپ واچ کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیجئے، کیونکہ یہ اخیر وقت ہے، وہ جلد آنے والا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس گواہی ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس پاکستان.